नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान और आज का मुद्दा है सर सैयद द रियल हीरो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने भीतर एक तारीख समेटे बैठी है जिसने मुल्क को एक से बढ़कर एक कोहिनूर दिए हैं, जिसने मुल्क में रोशन चिराग जलाए हैं, जिसके साए में भी मिलता है अदब। तो अलीगढ़ की जमीन पर बनी इल्म की ये मीनार आज दुनिया को अदब का पैगाम दे रही है। जानने के लिए आज का मुद्दा जरूर देखिए। चलिए मिलकर सलाम करते हैं मुल्क में इन इल्म को रोशन करने वाले, इल्म का चिराग जलाने वाले, हिंदुस्तान को तालीम का सबसे रोशन इदारा देने वाले सर सैयद अहमद खान साहब को, उनकी 200वीं यौम पैदाइश पर, और जानते हैं सबसे पहले उनके बारे में। अल्लमल इंसाना मालम यालम, यानी आदमी को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता। इन्हीं आयतों को परचम बनाकर पसमानदगी, नाख्वानदगी, बेरोजगारी और समाजी हाशिए पर खड़ी कौम को जमूत से निकालकर बावकार जिंदगी अता करने के लिए एक आवाज उठी और ये आवाज धीरे धीरे एक मुनज़्ज़म तहरीक में तब्दील होने लगी। 1873 का दौर था। हिंदुस्तान में इल्म की मशालें उठने लगी थी और एक कमेटी अलीगढ़ में तालीमी इदारा खोलने की जद्दोजहद में सरगर्म थी। साल 1875 का कैलेंडर छप चुका था। मुल्क हिंदुस्तान में अंधेरों के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी और अलीगढ़ की चौहद्दी में अंधेरों को मिटाने के वास्ते इल्म का एक चिराग जलाया जा रहा था। मुल्क की सोंधी मिट्टी की बुनियाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर इल्म की पहली ईंट सर सैयद अहमद खान ने रखी। अठारह 1877 में इस मरकज के दरवाजे तलबा के लिए खोल दिए गए। इस शजर की शाखें धीरे धीरे फैलने लगी और इसकी मकबूलियत को देखते हुए 1920 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा दिया। जिसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से एक दरख्त बनकर तैयार हो गया, जिसने अपने इल्म से सारी दुनिया को रोशन कर दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश सरकार में बनाया गया एएमयू का पहला आला तालीमी इदारा है। इस वक्त एएमयू में 88 डिपार्टमेंट्स, 5 इंस्टीट्यूट और 13 सेंटर के साथ एक बड़ा एजुकेशनल स्पेक्ट्रम है। मुल्क के इस शोहरत याफ्ता इदारे में 70 हॉस्टल में तकरीबन 30,000 तलबा रहते हैं, जिनकी तकरीबन 2,000 उस्ताद रहनुमाई करते हैं। हर साल करीब 500 फॉरेन स्टूडेंट एएमयू में एडमिशन लेते हैं। करने को आओ, फरियाद को पहुंचो, या है दर करार हराफत से बचाओ, फरियाद को पहुंचो, या है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाले अजीम इनकलाबी लीडर और मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान ने मुल्क की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, जिन्हें अजीम दानिश्वर कहा जाता है। 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के मशहूर और मारूफ मजहबी घराने में सर सैयद अहमद खान की विलादत हुई, जिनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी और माँ का नाम मीर अजीजुन्निसा बेगम था। सर सैयद अहमद ने अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में तालीम हासिल की। तारीख बताती है कि सर सैयद अहमद खान
पहले मुगल दरबार में नौकरी किया करते थे। बाद में मुगल दरबार छोड़कर वो अंग्रेजों की नौकरी करने लगे और 1876 में बनारस के स्मॉल काज कोर्ट से जज के ओहदे से रिटायर हुए। सर सैयद अहमद खान की मेहनत, लगन और ईमानदारी को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें सर का लक़ब दिया। जिसके बाद दुनिया सर सैयद अहमद खान के नाम से जानने लगी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में ज़हनी बेदारी पैदा करने के लिए तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम का एक रिसाला निकाला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंगन से निकले वो चिराग जिन्होंने मुल्क में अपने इल्म की मशाल जलाई और दुनिया में एएमयू का परचम लहराया। फिल्मी दुनिया के दरीचों और सियासत के गलियारों से होते हुए एएमयू के तलबा ने इंसाफ की अदालत में फैसले सुनाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस बहरुल इस्लाम, जस्टिस सैयद मुर्तजा फजल अली, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस आर.पी. सेठी तो हाई कोर्ट को 47 जज दिए। हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा पाकिस्तान के साबिक पीएम लियाकत अली खान, मुल्क के साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, खेल के मैदान पर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेने वाले हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, साबिक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मुश्ताक अली, लाला अमरनाथ, साबिक क्रिकेट प्लेयर मोहिंदर अमरनाथ के वालिद, मशहूर तारीखदां इरफान हबीब, फिल्मी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले जावेद अख्तर, मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी, मशहूर राइटर राही मासूम रजा, अपने जमाने की सबसे महंगी फिल्म मुगल आजम के डायरेक्टर के आसिफ, अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने दुनिया भर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का परचम लहराया। सुना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का साया ही लोगों को अदब सिखा देता है। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। ये मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जी हाँ, और सर सैयद अहमद द रियल हीरो, इस पर हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत आज खुशनसीबी है, बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी साहब। आप साबिक प्रो वाइस चांसलर हैं पीवीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और ड्यूटी सोसाइटी के जरिए जो बुध के रोज से खास प्रोग्राम होने जा रहा है सर सैयद अहमद साहब की 200वीं सालगिरह के मौके पर, उसको भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, आपका खैर मकदम है। और ये किताब भी मेरे पास रखी हुई है, आपने किताब भी लिखी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स, आपकी किताब है। इसके अलावा मेरे साथ हैं मोहम्मद इरशाद अहमद साहब, प्रेसिडेंट हैं एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के दिल्ली के, आपका भी सर खैर मकदम है। मेरे साथ हैं इलियास मलिक साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, सर आपका भी खैर मकदम है। आगे हम डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को भी जोड़ेंगे, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप तीनों का स्टूडियो में फिलहाल मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं, आपका खैर मकदम है जी सलाम पर। सबसे पहले प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी साहब से आज हम बहुत सर सैयद अहमद के कारनामों पर, उनकी कारकर्दगी पर, उनके बाद के हिंदुस्तान पर, कौम के लिए उनके किए हुए कामों पर रोशनी डाल रहे हैं। आपके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी साहब, पिछले 500 साल की अगर हम बात करें, इसमें सर सैयद अहमद के पहले के 300 साल जबकि कौम अपनी मीनारों, अपनी इमारतों, अपने खानों, अपनी हुकूमत पर ही इतराया करती थी, फिर सर सैयद अहमद आते हैं और एक स्कॉलर के तौर पर कौम को इल्म की रोशनी वो दिखाते हैं। लेकिन आज उनके 200 साल बाद कौम को कोई दूसरा सर सैयद अहमद क्यों नहीं मिल पाया, ये एक बड़ा सवाल है। यहीं से हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे सर अबुल हसन सिद्दीकी साहब। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान साहब ने
وہ کام کیا جس کا تذکرہ شاید آپ کی رپورٹ میں نہیں تھا. مثلا انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی, اور جس کے وجہ سے آج دنیا میں جو لوگ علی گڑھ کے تعلیم حاصل کر کے پھیلے ہوئے ہیں اور بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور پیسہ بھی کما رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے, تو وہ ایک ان کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے سائنٹیفک, ویسے جو لٹریچر میں کام کیا اور وہ جو ان کا نام ہے ان کا فیلڈ ہی تھا, لیکن وہ سائنس کے آدمی نہیں تھے, سائنس شاید پڑھی بھی نہیں ہوگی اس زمانے میں, لیکن سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ سائنس پڑھیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم, اس وقت کی سائنس کچھ اور تھی, آج کی سائنس کچھ اور ہے. آج کی سائنس جو ہے وہ کیا ہے, برین اسٹڈیز ہے, یا میں چونکہ میتھمیٹکس اور سائنس کا آدمی ہوں تو میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, تو اس کی ضرورت ہے, وہ کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ کوئی دوسرا سر سید نہیں پیدا ہوا. انہوں نے جو اسپرٹ دی تھی اس کو ماننے والے تو سارے, زیادہ تر جو لوگ ہیں آج کل ساری دنیا میں پھیلے, وہ لوگ جو اس اسپرٹ کو مانتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ابھی علی گڑھ میں جن لوگوں نے, مثلا ایک آدمی کا نام لینا میں چاہوں گا جو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, سوسائٹی کے, ندیم ترین نے, اکیلا ہی آدمی جو تھا, اس نے 4 کروڑ کا ایک ہال بنوا دیا, لڑکوں کا دے دیا, کوئی اس سے نہیں. ابھی فرینک اسلام نے جو MBA کے لیے 14 کروڑ روپے کے ایک بلڈنگ بنوا کر کے دے دی کہ کام کریں. تو ایسے لوگ ہیں اور یہ لوگ کام کرتے رہتے. تو ایسا ہے ان کا نام. سر سید کی زندگی میں شاید ان کا نام اتنا نہیں ہوا کہ ہونا چاہیے تھا اس وقت تو لوگ لیکن آج یہ احساس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے راستہ نہ دکھایا ہوتا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس وقت سائنس تھی, اب سائنس اور ٹیکنالوجی ہو گئی, تو اب لوگ اس کو کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں. ایسا نہیں, اب جتنی پاپولیرٹی سر سید کو مل رہی ہے اور یا وہ ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ راستہ دکھانے والے وہی ہیں. جی ٹھیک ہے. محمد ارشاد احمد صاحب ہیں, چونکہ ڈاکٹر پروفیسر ابوالحسن صدیقی صاحب نے جو بات کہی کہ انہوں نے راستہ دکھایا, لیکن اسی سے جڑا میرا سوال ہے سر آپ سے کہ اگر جب سر سید تھے تو آج قوم یہاں پر ہے, سر سید نہیں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں زی سلام کا کہ اس نے آج سر سید کی 200 سال کے موقع پہ یہ پروگرام رکھا اور سر سید کو یاد کیا, تو شکریہ اس بات کا. پہلے ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی وہاں سے, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو بنیاد محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو رکھا سر سید نے 1857 کے غدر کے بعد, جو حالت مسلمانوں کی تھی اس کو دیکھ کے سر سید پریشان رہتے تھے, اور اس وقت تعلیم کی بیداری بھی نہیں تھی. ایسے حالات میں سر سید نکل کے آئے اور انہوں نے تعلیم کے لیے کوشاں ہوئے, پہلے بیداری پیدا کی قوم کے اندر, پھر تعلیمی ادارہ شروع کیا. لہٰذا اگر سر سید نہیں ہوتے تو آج جو سچر کمیٹی کا رپورٹ ہے وہ کیا رپورٹ ہوتا کہنا مشکل ہے, کیونکہ آج سید کے قائم کیے ہوئے ادارے کے باوجود آج کہتا ہے سچر کمیٹی رپورٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم دلتوں سے کم ہے, مسلمانوں کی معاشی حالت دلتوں سے کم ہے, اور بھی حالات خراب ہوتے تو سر سید نہیں ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمان بہرا اور اندھا ہو جاتا, کچھ دکھتا ہی نہیں اس کو اس ملک میں. بہت بڑی روشنی انہوں نے ہمیں دکھائی ہے. اور میں اپنے ساتھ ایک اور مہمان کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہوں گا. سر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, بہت بہت آپ کا بھی خیر مقدم. آپ سے ہی اگر سوال کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر میں الیاس ملک صاحب کے پاس چلوں گا. جب سر سید نے 1870 کی دہائی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے لیے تحریک شروع کی, اپنی جدوجہد شروع کی, پوری دہائی اگر ہم دیکھیں تب علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے خلاف تھی. کیوں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دور میں سر سید رحمۃ اللہ علیہ منظر تعلیم پر سامنے آتے ہیں, اس وقت کئی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. مسلمان زوال پذیر ہو رہا ہے, مسلم حکمرانی جو ہے وہ خاتمے کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, مسلمانوں کے اندر پستی ہے ہر اعتبار سے, ان کے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. انگریزیت ملک پہ غالب آ رہی ہے. ایک نیا دور, ایک نئی تعلیم, ایک نیا ماحول, ایک نئے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. مفکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی نبض کو وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سر سید جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہترین نباز ہیں جو ہماری قوم نے پیدا کی ہے. اور انہوں نے وقت کی نبض کو پڑھا, اور نبض پڑھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دقیانوسیت سے باہر نکل کر, روایتی طریقہ تعلیم سے, روایتی فکر سے باہر نکل کر
اس روشنی کی طرف، اس دور کی طرف، اس علم کی طرف، اس تحقیق کی طرف، اس تدریس کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائے جائیں، جہاں سے کہ تبدیلی کا عمل مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر پیدا ہو. جی تو جیسا ابھی ہمارے استاد محترم نے کہا، پروفیسر ابوالحسن صدیقی صاحب نے، جی کہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بات کی. جی دیکھیے، کوئی بھی قوم جب تک سائنسی فکر سے قریب نہیں ہوتی تب تک اس کی ترقی نہیں ہوتی. جی کیونکہ سائنسی فکر کی سب سے بڑی خوبی یہ تو ہوتی ہے، یہ وجہ تھی علماء اس وقت مخالف تھے. میں آ رہا ہوں آپ کی بات پہ. سائنسی فکر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ تبدیلی کے لیے آمادہ ہوتی ہے اور ذہن کو بھی اور نفسیات کو بھی تبدیلی کے لیے آمادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جب علماء جو ہیں وہ سر سید کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. جی اور وہی علماء کی جماعت ہے، مجھے کہنے دیجئے اپنے چینل پر، کہ جو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ علماء اپنی اولادوں کو وہاں پڑھاتے ہیں اور آج ان کی اولادیں جو ہے سر سید علیہ الرحمہ کہتی ہیں. ہم جیسی فکر کے لوگ تو ہمیشہ سے ان کو علیہ الرحمہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بنیادی چیز جو ہے جس طرف ہمیں آپ کو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے سر سید جو ہیں وہ مفکر ہیں. انہوں نے فکر دی اور فکر کو سمت دی. اور سمت کیا دی؟ سمت یہ دی کہ زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ اگر آپ کریں گے تو آپ دنیا کی اس دوڑ میں ساتھ چل سکتے ہیں. اور اس کی یہ بنیادی، اس کی آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آج علی گڑھ برادری دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی ادارہ جو ہے آپ ایسا نہیں پائیں گے جہاں پر یہ برادری جو ہے سر سید کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے. میں لوٹوں گا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا سا 5 سیکنڈ دیجیے مجھے. میں آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ سر سید کے بعد کوئی سر سید پیدا نہیں ہوا. دیکھیے، سر سید کے بعد ایسا نہیں ہے. جو چراغ انہوں نے جلایا اس چراغ کو لوگوں نے لے کر جو ہے اس سے اور چراغ جلائے. میں یہاں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں حکیم عبدالحمید صاحب کا. حکیم عبدالحمید صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی آپ سر سید سے کم مت آکیے. جن مشکلات کے ساتھ انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی کو قائم کیا اور جو لوگ ان مشکلات سے واقف ہیں ان کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے. میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہے، اور ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی جو ہے آپ کو بہت ساری ایسی شخصیات مل جائیں گے جنہوں نے علم کے اس سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے وہ تمام نام آئیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس درجے کے رہے یا قوم کو اور آگے لے کر جا رہے ہیں، روشنی دکھا رہے ہیں. اسی طرح کا سوال، چونکہ یہ پہلا ہمارا اس خاص پروگرام کا سیگمنٹ ہے. الیاس ملک صاحب، جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ سر سید پیدا ہوئے تو لاتعداد طالب علم ہوئے، آج بھی اپنے علم سے دنیا کو روشن کر رہے ہیں. ہم نے بھی بڑے بڑے ادارے کھولے، اس کے بعد ہم نے فتوے دینے والے علماء بھی دے دیے. پر دوسرا میرا سوال وہی ہے، 200 سالوں میں اس درجے کا ابھی بھی آپ بہت سے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مطابق کیا دوسرا سر سید ہم اب تک دے پائے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سر سید جو ہے وہ ایک فکر کا نام ہے. سر سید نام ہے ایک تحریک کا. سر سید کے اندر جو خوبیاں تھیں، اگر ان خوبیوں اور اس سوچ کی ہم بات کریں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ دوسرا سر سید نہیں پیدا ہو. ہاں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سر سید کی جلائی ہوئی شمع کی روشنی دور تک گئی اور اس شمع سے لوگوں نے انسپریشن لیا اور کچھ شمعیں اور جلائیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو روشنی سر سید نے اس تاریکی میں علم کی جو روشنی انہوں نے پیدا کی اور جو شمع جلائی، کیونکہ دیکھیے سر سید پر اور علی گڑھ پر بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس دور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور جاننا چاہیے. وہ دور تھا کہ 1857 ہو چکا تھا اور قوم جو ہے وہ مسلم قوم لٹ پٹ چکی تھی. اور وہ جو ہے وہ بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی صورتحال تھی کہ دلی اور دلی کے اطراف میں لوگوں کے سر قلم کر کے لاشیں جو پیڑوں پہ ٹانگی جا چکی تھی. ایسے خوف و دہشت کے ماحول میں، ایسے مایوسی کے ماحول میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تعلیم کی، اور وہ اس تعلیم کی بات کرتا ہے جو جدید تعلیم ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا مفکر اور کوئی ایکسٹرا
آرڈنری آدمی ہی کر سکتا ہے اس دور میں. تو اس لیے ہم سر سید کی شخصیت پر اگر بات کر رہے ہیں اور آج کسی کا بھی موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل بے باکی کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ اس دور سے آج تک 200 سال میں کوئی دوسرا سر سید اس دور کا نہیں پیدا ہوا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس سے جو شمع روشن ہوئی ہیں, چاہے وہ نارتھ انڈیا میں ہو چاہے وہ ساؤتھ انڈیا میں ہو, بلکہ ساؤتھ انڈیا میں اس کے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں. نارتھ انڈیا تو پھر بھی ساؤتھ انڈیا کے مقابلے میں ایجوکیشن میں ابھی پیچھے ہے اور کافی پیچھے, جبکہ نارتھ انڈیا میں 3 یونیورسٹیز, بھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد, یہ 3 مائنارٹی انسٹیٹیوشن, ان تینوں یونیورسٹیز کا جو صحیح بات یہ ہے کہ اصل ہے جب آپ اس کی جڑ تلاش کریں گے تو وہ سر سید ہی ملیں گے, کیونکہ علی گڑھ میں ہی جامعہ کا وجود عمل میں آیا. اور جو حکیم عبدالحمید صاحب کا ابھی ذکر کیا خواجہ افتخار صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے بھی انسپریشن سر سید سے ہی لی. تو یہ کہنا کہ سر سید دوسرا, تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دوسرا سر سید اس فکر. پروفیسر ابوالحسن صدیقی صاحب, اب یہیں سے ہم تحریک آزادی کی بات کر رہے ہیں. 1857 کی بغاوت کی بھی بات ہوتی ہے. سر سید ہی تھے جو اس دور میں کہہ رہے تھے کہ انگریزوں نے جو لکیر کھینچی ہے تم اس سے بڑی لکیر کھینچ دو, وہ خود بھاگ جائیں گے, خود چلے جائیں گے اور انگریز خود چل جائیں گے. یہ وہ اس وقت کہا کرتے تھے, سیدھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی سوچ کا آگے تحریک آزادی پر آپ کتنا بڑا اثر دیکھتے ہیں؟ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے. میں اس کے پہلے 2 باتوں کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. ایک تو جو رپورٹ ٹی وی پر جو ہم نے ابھی دیکھی ہے, جو رپورٹ پریزنٹ کی گئی, شاید کسی فلم کا پارٹ ہے, کسی بھی سائنٹسٹ کا نام مجھے, یعنی اس میں نہیں کہ مطلب ہسٹورین کا نام ہے, بہت ساری چیزیں ایک اس میں آ بھی نہیں پاتی کبھی کبھی. ہاں نہیں, وہ صحیح ہے, لیکن وہ بھی ایک فلم دوسری بنائی. میرا سجیشن یہ ہوگا کہ جس میں سائنس کی دنیا میں, چونکہ میں اس کا ہوں اور میں نے دنیا دیکھی ہے, اور کمپیوٹر میں بھی جو ٹاپ کے لوگ ہیں امریکہ کے یونیورسٹیز میں, کہ جب میں نے کہا کہ یہ علی گڑھ کے پروڈکٹ ہیں تو ان کو یقین نہیں آیا. جو ہے ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں لوگ کام کرتے ہیں اور بہت سے ہیں, تو ان کا بھی کسی کوئی فلم بننی چاہیے جس میں ان کا بھی تذکرہ. ایک تو وہ ہے. دوسری چیز آپ نے جو فرمایا تاریخ, اس کے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں الحاج, میں تو خیر اس وقت نہیں تھا واقعی, جو ہے وہ الحاج عبید الرحمان خان شرمانی صاحب, حبیب منزل, اگر آپ علی گڑھ کی ہسٹری میں حبیب منزل کو ہم الگ نہیں کر سکتے. حبیب الرحمان خان شرمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے سیکریٹری تھے, ان کے بیٹے عبید الرحمان خان شرمانی صاحب اس کے سیکریٹری تھے. تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا, ان کی عمر 95 کی تھی. وہ ان کا یہ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو سر سید کا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی. جیسے انہوں نے چکرورتی کو کیا, سر ضیاء الدین کو اپنے پاس رکھا, یا آفتاب احمد خان صاحب کو ٹرین کیا, اور ان لوگوں نے ان کو مشن کو پورا کیا. جو ہے سر سید کے زمانے میں تو کالج تھا, اور اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا رپورٹ کہ وہ بیچارے آخری دنوں میں جو گبن ہوا, جو بہت ہی مشہور تھا, جس سے ان کے صحت پر اثر پڑا, تو وہ تو, لیکن ان کی خوبی, سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ایک ٹریننگ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ تم کام کرو, اور ان کے نہ رہنے کے بعد بھی وہ کام کرتے رہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے, جو وہ جنریشن آئی, اس نے نئی ٹیم پیدا کی کہ آئندہ لوگ کام کریں. اور میرا خیال ہے یہ اسپرٹ اچھی ہے, یہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو رہنمائی تو انہوں نے ہی کی, اور یہ ماننا ہی پڑے گا. اور آج ہم سب کہتے ہیں, پرائیویٹلی بھی کہتے ہیں اور پبلکلی بھی کہتے ہیں, کہ اگر آج سر سید نہ ہوتے تو جتنے مسلمان ہیں, اور یہ دبئی میں اور چاہے یو ایس اے میں, کینیڈا میں جتنے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہوتے, دودھ پور میں شاید چائے کی دکان پر بیٹھے ہوتے. یہ سچائی ہے, یہ بالکل سچائی. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے, اور اس پر ہم آپ سے بات کریں گے, مزید گفتگو کریں گے, بہت ساری باتیں جاننی ہے آپ لوگوں سے. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. سر سید دی ریئل ہیرو. قرآن کریم میں بھی 700 سے زیادہ بار علم کی تاکید کی گئی ہے, اور قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اور سر سید بھی جدید تعلیم کی دعوت دیتے رہے اور قوم کو آگے بڑھنے کے لیے کہتے رہے, اور آج اس وجہ سے ہم یہاں ہیں. اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں, ایک بار پھر میں تعارف کرا دوں, پروفیسر ابوالحسن صدیقی صاحب ہیں, سابق پرو وائس چانسلر ہیں,
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، محمد ارشاد احمد صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں AMU اولڈ بوائز ایسوسیشن دلی کے، الیاس ملک صاحب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ہم تحریک آزادی کی بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر آؤں گا، تھوڑا سر سید احمد صاحب کو اور زیادہ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں بات کروں خواجہ افتخار احمد صاحب، جس طرح سے سر سید صرف ماہر تعلیم نہیں تھے بلکہ مسلح قوم تھے، اردو کے بہترین ادیب تھے، دانشور تھے، اردو کا جو روایتی ادب چلا آ رہا تھا اسے جدید شکل دینے میں ان کے بنیادی کاموں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ سب سے بڑی جو خدمت ہے سر سید علیہ الرحمہ کی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، جی، وہ یہ ہے کہ حریف سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے، حکومت وقت کے ساتھ کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلا جا سکتا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو لوگ نکلے انہوں نے اس فکر کو چھوڑا۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب اس ملک میں اٹل بہاری واجپئی اس ملک کے وزیر اعظم تھے، جی، اور علی گڑھ میں باب سید تعمیر ہوا تھا، جی، اور باب سید کے انوگریشن کا مسئلہ چل رہا تھا۔ میرا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ میں قریبی، تو اس وقت میں نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ یہ باب سید جو ہے اگر اس کا آپ کے ہاتھ سے اجرا ہو جائے، جی، اور کچھ یونیورسٹی کے مسائل جو ہیں وہ اس کے ساتھ میں حل ہو جائیں تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ جی، آپ کو میں بتانے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، انہوں نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ اور آپ کو بتاؤں میں کہ اس وقت یہ طے ہوا کہ وہ باب سید کا انوگریشن کریں گے، جی، 250 کروڑ روپے کی اسپیشل گرانٹ کا وہ اعلان کریں گے۔ جی، اس زمانے میں میڈیکل کے اور ڈینٹل کالج کے بڑے مسائل چل رہے تھے، ان مسائل کو حل کیا جائے گا، جو سیٹوں کے بڑھانے کا معاملہ تھا ان سیٹوں کو بڑھایا جائے گا۔ اور ایک چیز جو کہ علی گڑھ کی برادری ہمیشہ سے جس کا مطالبہ کرتی رہی ہے، وہ سینچائی وبھاگ کی اتر پردیش کی جو کالونی جو ہمارے رجسٹر آفس کے سامنے رہتی ہے اور جہاں سے طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہٹانے تک کی بات وہاں پر ہو گئی تھی۔ لیکن علی گڑھ والے علی گڑھ کی فکر سے ہٹ کر چلتے ہیں، اور ایسا ہنگامہ اور برپا کیا گیا کہ ان کا وزٹ نہیں ہو سکا، اور بعد میں فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں ان کے ذریعے سے اس کا اجرا ہوا۔ یہاں وکالت واجپئی جی کی کرنا مقصد نہیں ہے، نہ یہاں کوئی بی جے پی کا ایجنڈا لے کر میں آیا ہوں، میں فکر کی بات کر رہا ہوں، مجھے بات پوری کرنے دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سید کا پیغام یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی بہتری کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے آپ کو جس در پہ جانا پڑے آپ اس در پر جائیے، اور اس در سے اپنا کام نکلوانا سیکھیے۔ ہم لوگوں نے علی گڑھیئنس نے انڈیویجولی تو اس بات کو بہت اچھی طرح سیکھ لیا ہے اپنے معاملات کے اندر، لیکن ملی طور پر ہم اس معاملے کے اندر بالکل فیل چل رہے ہیں، ابھی تک جو ہے ہم کام نہیں نکلوا پاتے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا سوال پروفیسر ابوالحسن صدیقی صاحب سے کہ سر سید کے موومنٹ کو علی گڑھ کنٹینیو کر پا رہا ہے یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی، مطلب اس زمانے سے بہتر طریقے سے کر رہا ہے، کیونکہ آج کل اس زمانے میں سر سید صاحب ایک تھے، اب بہت سے لوگ ڈیفرنٹ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی مثال دی گئی حکیم عبدالحمید صاحب نے یہاں کیا، ساؤتھ میں بھی ہے، لکھنؤ کے آس پاس بھی ہے، لیکن بہرحال کمی، اور ہم نہیں کہیں گے کہ ساری چیزیں ان کے جو چیزیں تھی وہ حاصل ہو گئیں جو کرنا چاہتے تھے، ابھی ضرورت ہے اور سر سید کے طرح کے انسان ہونے کی ضرورت ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں یا ایسے لوگ آگے آئیں، ہیں لوگ جو ہے جو کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اور لوگ بھی آگے۔ الیاس ملک صاحب یہی سوال آپ سے۔ دیکھیے صاحب، میرا تو کہنا یہ ہے کہ کر رہے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر اس طرح کر رہے ہوتے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ شاید کچھ اور ہوتی۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ بتا دیا کہ مسلمان اس ملک میں دلت سے پیچھے چلا گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت دلت سے پیچھے نہیں تھا۔ تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ بیداری بھی آئی ہے قوم میں لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے بھی قائم کر رہے ہیں، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، اور میں آپ کے چینل پر بھی آج وہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے سر سید کو اگر آپ چاہتے ہیں، سر سید کو اگر آپ مانتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی تحریک کو تحریک مان کر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو لوگ اس حیثیت میں ہیں کہ وہ ادارے قائم کریں، وہ یقیناً ادارے قائم کریں اور ان کو ادارے قائم کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ وہ ادارے قائم کریں تو وہ کم سے کم اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کی تعلیم کی کفالت کریں۔ اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر کسی کے 3 بچے ہیں، وہ 3 بچوں کو تعلیم دلا رہا ہے، اگر 4 بچے اس کے ہوتے تو وہ 4 کو بھی تعلیم دلاتا۔ وہ یہ سوچے کہ ہمارے 4 بچے ہیں اور ایک بچہ کوئی بھی وہ اپنے عزیز و اقارب یا کسی کا تعلیم دلائے تو شاید ایک وقت میں لاکھ بچے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اور رہا مسئلہ اس بات کا کہ یہ کہنا اکثر ہوتا ہے کہ صاحب ملت پسماندہ ہے پیسے کا، دیکھیے پیسے کی صورتحال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ شادیوں میں جائیے، شادیوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے پیسے کی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو اگر شادیوں میں خرچ کیے جا سکتے ہیں پیسے تو ایک بچے کی تعلیم پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کے لیے یہ بہترین خراج عقیدت ہوگی کہ تعلیم پر اس طرح کام کیا جائے کہ لگے کہ لوگ تعلیم پر کام کر رہے ہیں اور تعلیم یافتہ قوم کی حیثیت سے تعلیم سے لوگ نکلے، آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں تب جا کر کے کہیں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ سر سید کی اس تحریک کا آج اس درجے میں اثر ہو رہا ہے یا ان کی جو تعلیمات تھیں اس کو ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں جس کی آج زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، محمد ارشاد احمد صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن دلی کے، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کیا جانا چاہیے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ الیاس ملک صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، آپ کچھ اور روشن ڈالیں۔ پہلے سر سید علیہ الرحمہ کی بات کروں میں۔ سر سید علیہ الرحمہ جن حالات میں جس وقت جو کنڈیشن تھا اس سے آج کی کنڈیشن ایک دم ڈیفرنٹ ہے، ایک دم الگ ہے، اور اس الگ کنڈیشن میں کام کرنے والے 2-4 لوگ پیدا ہوئے۔ سر سید کے بعد ذاکر حسین صاحب نے جامعہ کو بہت ترغیب دی، اس کے علاوہ ضیاء الدین صاحب نے بہت سارا کام کیا اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے تو اس نے نہیں کیا، کیونکہ سر سید کا خواب تھا کہ ہندوستان کے ہر ضلع میں یہ AMU کا سینٹر ہوگا۔ اس کو کچھ دشواریاں تھی لیکن اس کو روکنا پڑا اور وہ آگے نہیں چلا۔ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 3 سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہ 3 سینٹر بھی اگر صحیح سے تعلیم دے پائے کہ وہ ایسی اضلاع میں ہیں ہندوستان کے، ایک ملک پورم میں، ایک مرشد آباد میں، ایک کشن گنج میں، یہ تینوں ہندوستان کے وہ اضلاع ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی 70% سے اوپر ہے۔ لہٰذا ایسے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے وزڈم کو استعمال کرے اور وہاں جلدی سے اس کو فروغ کرے تو وہ ایک یونیورسٹی کا شیپ لے لے گی، اور آنے والے جو یونیورسٹی نے خاکہ تیار کیا تھا اس خاکے میں تھا کہ ایسے 5 سینٹر بنیں گے۔ اگر اس وقت جو موجود وائس چانسلر اس کو میں نے کہا ابھی میٹنگ میں کہ آپ پھر سے شروع کیجئے اس کو کہ اگلے 5 سینٹر اور کھولے جائیں، کیونکہ اگر سینٹر کھل جاتے ہیں جس میں اسٹیٹ گورنمنٹ لینڈ دیتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، ایسے حالات میں وہ ایسے حالات بن جائیں گے کہ ہم لوگ جلدی یونیورسٹی قائم ہو جائے گی، 5-6 یونیورسٹی قائم ہو جائے گی، اور ایسے اضلاع میں ہوگی جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور تعلیم کم ہے۔ تو لہٰذا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ابھی راستے بہت باقی ہیں اور کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو ادارے قائم ہوئے ہیں ساؤتھ انڈیا میں یا لکھنؤ یا اس کے اطراف میں یا اور جہاں قائم ہو رہے ہیں وہ بھی بھرپور نہیں ہے۔ اگر بھرپور ہوتے تو مسلمانوں کی تعلیم کی اتنی خوابوں کو ابھی پورا کرنے میں ہم لوگ ابھی بھی پیچھے ہیں، بہت اس طرف ہم کو اور سوچنا چاہیے، اس پر اور بات کرتے ہیں، اور ان کی جدوجہد قوم کو باوقار بنانے کے لیے جو رہی اس پر ہم اور روشنی ڈالیں گے آپ لوگوں کے ذریعے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں، اس وقفے کے بعد آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
सर सैयद द रियल हीरो बात कर रहे हैं हम उनके 200वें यौम पैदाइश के मौके पर, जो दुनिया भर में मनाया जाएगा, और कौम के लिए जो उन्होंने कर दिया है वो आज भी जारी है। हालांकि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही कि कहीं हम पीछे हुए हैं, और अभी बातचीत भी चल रही थी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे थे जिस तरह से हम सर सैयद अहमद साहब को याद करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए उनको याद करते हैं, अगर हम बात करें स्कूली एजुकेशन की, वहां कौम क्या कुछ कर पा रही है, कौम उसके लिए बेदार है? क्योंकि हम देख पाते हैं कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो जो इल्म के लिए जो बेदारी होनी चाहिए थी उसमें कहीं कमी है, क्या आप महसूस करते हैं? मुझसे सवाल है आपका? बिल्कुल आपसे सवाल है। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि बजाय इसके कि हमारे महल्लों में, हमारे इलाकों में, अब ये मुझे इस तरह से कहना पड़ रहा है हमारे महल्ले हमारे इलाके, क्योंकि बात को वरना बात वाज़ेह नहीं होगी। बजाय इसके के इदारे बजाय इसके के इदारे बढ़े, जो सरकारी इदारे चल रहे थे वो इदारे भी बंद हो रहे हैं। यानी आप समझिए कितना बड़ा अलमिया है ये। जो असल चीज समझने की है आज के वक्त में, वो देखिए दो चीजें हैं। देखिए, कुछ मैं इदारों का नाम लूंगा यहाँ, और उससे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए मशहूर है? डिबेट और डिस्कोर्स के लिए। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए मशहूर है? डिबेट और डिस्कोर्स के लिए। बीएचयू किस चीज के लिए मशहूर है? डिबेट और डिस्कोर्स के लिए। हमारे यहाँ अलीगढ़ में कितना डिस्कोर्स और डिबेट हो रहा है, यानी मैं डिबेट और डिस्कोर्स का मतलब ये है कि डिबेट और डिस्कोर्स जब होता है जब आप उसको मदऊ करें जिसके साथ आप हम आहंग नहीं हैं, ठीक है। डिबेट डिस्कोर्स जब होता है जब आप उन चीजों की तरफ, उन नए शोबों की तरफ जिन लोगों का ताल्लुक है, चाहे वो साइंस का मैदान है, चाहे वो तहकीक का मैदान है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो मेथोडोलॉजी की बात है, चाहे वो न्यू एजुकेशन के मॉड्यूल्स की बात हो, यानी ऐसे लोगों को हम कितने लोगों से हमारा जो है इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ हम कितने लोगों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हमारा मिजाज ये बन गया है कि मैं आपको कहता रहूं आप इंडिया लेवल के हैं, और आप मुझे कहते हैं एशिया लेवल के, तो आप इंडिया लेवल के हो गए और मैं एशिया लेवल का हो गया। अब फैक्चुअल पोजीशन ऑन द ग्राउंड ये है या नहीं है, इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है। तो ज़रूरत ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आज हिंदुस्तान के मुसलमान की जो सूरत हाल है, इरशाद भाई ने कहा, मलिक साहब ने कहा, हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जिस जगह पे आज हम, जिस अंधेरी गली के अंदर हम और आप फंसे हुए हैं, उसका रास्ता सिर्फ यही है कि हमें जो है डिबेट और डिस्कोर्स की तरफ जो है अपने माशरे को ले जाना चाहिए। और उसमें जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कलीदी जिम्मेदारी है कि आप हसास मसाइल पर गुफ्तगू करिए और कौम की रहनुमाई करिए। और ये जो डिनर की सियासत है और हॉल के प्रोवोस्ट बनने की सियासत है और पीवीसी बनने की सियासत है और रजिस्ट्रार बनने की सियासत है, इस सियासत से अपने आप को अलग करिए, क्योंकि सारी सलाहियतें इस पे सर्फ हो रही हैं और गुफ्तगू कौम की हो रही है। मजमून हम अच्छे लिख रहे हैं अखबार के अंदर, मगर जमीन पर हमारी जो सूरत हाल है वो माफ कीजिएगा वो नहीं है। ठीक है। और एक बात और कहता चलूं, हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं, पास्ट सेंट्रिक है हम। सर सैयद ने हमें फ्यूचर सेंट्रिक बनाया है, हम आज भी पास्ट सेंट्रिक होकर चल रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अपनी तब्दीली की ऐसा लगता है। प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी साहब, सर सैयद के हवाले से अगर हम बात करें, एक बार फिर लौटते हैं। हम आज बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, हर किस्म की बात हो रही है, और सर सैयद के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन कौम के हवाले से बात हो रही है कि आज हम कहाँ हैं। क्या सर सैयद को सिर्फ तालीम तक ही महदूद करके रखना उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी नहीं है? तामीर मुल्क में उनके किरदार को हम कैसे देखें? मेरा ख्याल है कि अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें तो साइंस की दुनिया में उन्होंने जैसा कि किया कि आपको साइंस पढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आपको नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी से आपको अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए जो है, तो ये तो वो काम जो राय उन्होंने दी थी, जो मशवरा दिया था, आज भी उतना ही वैलिड है जो उस ज़माने में वैलिड था। तो अगर हम उस पर चलें तो बेहतरी है, और कोशिश लोग कर रहे हैं। जो ख्वाजा साहब ने कहा उससे मैं मुत्तफिक हूँ, और मैं वहाँ रहता हूँ, नज़दीकी मेरा घर है, तो मैं उससे मुत्तफिक हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमको मायूस नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसा अभी मैंने कहा कि ड्यूटी सोसाइटी से हम लोग वक्तन फ़वक्तन वहाँ मदद भी कर रहे हैं, लड़कों की कोच भी कर रहे हैं, और ऐसे और भी अदारे होंगे, लेकिन हम ड्यूटी सोसाइटी के बारे में जानते हैं।
ایک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہوا کرتی تھی جی وہ ضرور جس میں کہ 2 ہی ادارے تھے جو اس زمانے میں سر سید کے زمانے میں قائم ہوئے اور بعد میں کام کرتے رہے اور جنہوں نے یونیورسٹی کو بھی جیسے ڈیوٹی سوسائٹی نے 30 لاکھ روپیہ اس زمانے میں اکٹھا کیا 1920 میں اور اس کو دیا. آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس مختلف شہروں میں جاتی تھی اور اسکول قائم کرتی تھی کالجز. تو جتنے کالجز یو پی میں دکھائی دیتے ہیں انہوں نے مدد کی قائم کی. آج اس کی کمی ہے ڈیوٹی سوسائٹی میں اور وہ انٹرسٹ دونوں طرف. ٹیچرز جو وہاں ہیں اس طرح کے ٹیچر شاید نہیں رہے جو انٹرسٹ لیتے تھے لڑکوں کے مدد کرنے میں, لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے میں, ان کو موٹیویٹ کرنے میں. اور واقعی صحیح ہے کہ اسکول کی بھی میں موٹیویشن, کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے ویسے تو ڈیوٹی سوسائٹی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے, وہ ہائر ایجوکیشن میں لڑکوں کی مدد کرتی ہے دونوں طرح سے, کہ ان کو کوچ بھی کرتی ہے اور ان کو پیسہ دیتی ہے اگر وہ کوئی ایسا غریب طالب علم ہے جو کہ بغیر پیسے کے. وہ یہ قائم بھی ہوئی تھی اس لیے اس زمانے میں ضرورت زیادہ تھی, لیکن اب شاید گورنمنٹ کی بہت سی اسکالرشپ ہو گئی, اتنی نہیں ہے لیکن اب بھی ہے جو ہے ویسے, لیکن ہونا چاہیے جو اسے. تو یہ ہے کہ اگر ہم کام کریں اور سب لوگ مل کر کے کام کریں, اس پر ایمفیسس کریں. کمی تو ہے کہ سر سید کی جو ٹیم تھی, سر سید خود تھے جو ان کی ٹیم تھی, اس طرح کی اسپرٹ لوگوں کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور محمد ارشاد احمد صاحب, سر سید کی سوچ تھی کہ تعلیم سب کے لیے ہو. کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک طرح سے پہلا ہائر ایجوکیشن سینٹر بنایا تھا ملک کا. طالبات کے لیے تعلیم کی کوشش جو تھی اس دور میں, اس کو کیسے دیکھیں گے آج کے دور میں قوم کے نظریے سے؟ دیکھیں سر سید جو خواب دیکھا تھا کہ تعلیم کا کے 2 پہلو ہوں گے, یعنی کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن. سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا تھا ماڈرن ایجوکیشن پہ. ماڈرن ایجوکیشن کیا, اس وقت کی جو ضرورت ہوگی ایجوکیشن کی, جو آج جیسے آج ضرورت ہے اس وقت سائنٹیفک اور کمپیوٹرائزڈ چیزوں کی, اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن کیسے حاصل کرے, اس کی جو جافشانی یا کوشش کی انہوں نے, اس کی وجہ سے یہ حالات بنے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اس کو کنٹینیو کیا, اب بہت سال کنٹینیو کیا. بیچ میں کچھ پچھڑ گئی حالات کی وجہ سے یا آزادی کے فوراً بعد, لیکن بعد میں پھر اس کو حاصل کر لیا. آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, لہٰذا وہ تعلیم پہ زور ڈال رہی ہے, ریسرچز ہو رہے ہیں اچھی لڑکیوں کی تعلیم, اور سب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک فل فلیج آلموسٹ یونیورسٹی ہے. جو لڑکیوں کا جو کالج ہے وہ آلموسٹ پوری یونیورسٹی ہے. ہاں اسٹرینتھ اتنا نہیں ہے لیکن یونیورسٹی کی طرح بہیو کر رہا ہے, یونیورسٹی کی طرح ہے وہ. تعلیم لڑکیوں کی بھی اعلیٰ تعلیم ہو رہی ہے, وہاں ریسرچ میں اچھی لڑکیاں آ رہی ہیں. اور کمپیوٹر سائنسز میں, انجینئرنگ میں, ہمارے زمانے میں جب میں نے انجینئرنگ کیا تھا تب کم اسٹوڈنٹ ہوتی تھی, آج قریب 100 لڑکیاں انجینئرنگ کرتی ہے. لہٰذا کنڈیشن بدل گئی ہے. لیکن آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا سر سید کا کنٹریبیوشن اس ملک کے آزادی یا اس ملک کے جو بنانے میں تھا کہ نہیں تھا, سر سید کا کنٹریبیوشن اس ملک کو بنانے میں بھی تھا, کیونکہ ہندوستان کی آبادی کا 35% آبادی مسلمان تھا. 35% آبادی اگر تعلیم یافتہ ہو جائے گی اور وہ بھی اسی ایجوکیشن کی طرف چلے گی, اسی تعلیم کی طرف رواں ہوگی جو تعلیم کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اس سے ملک کی ترقی ہوگی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کی جنگ بھی ساتھ ساتھ چلے گی. لیکن چونکہ مسلمان اس وقت مسلمانوں کے ایسے حالات نہیں تھے کہ مسلمان اس وقت ایک قدم لے سکتا تھا, لہٰذا پولیٹیکلی کمزور کیا, کہا کہ پولیٹیکلی ابھی آگے نہیں بڑھنا ہے, آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. جب تعلیم آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ سب کچھ حاصل کر لیں گے اور ملک کے ساتھ ساتھ باقی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ چلیں گے آپ اور ترقی کریں گے. ٹھیک ہے. الیاس ملک صاحب, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں مسلمانوں کو ان کی تعلیم کو ترجیح دی, لیکن دروازے سب کے لیے کھول کر رکھے. انہیں کیوں مسلمانوں تک محدود رکھنے کی اگر ہم بات کریں تو کوشش کی جاتی ہے, کیا وہ ملک کی پراپرٹی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے ایسا ہے کہ اگر ان کو صرف مسلمانوں تک محدود کیا جاتا ہے تو یہ تو ناانصافی ہے. اس لیے کہ ان کی سوچ تھی اور ان کا کہنا یہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو. لیکن اسی وقت وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میری 2 آنکھیں ہیں, ایک آنکھ ہندو اور ایک مسلمان ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں اگر ان کو محدود کیا جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک اقلیتی ادارہ ہے, مائنارٹی انسٹیٹیوشن ہے. لیکن کئی بار اس طرح کی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے مائنارٹی انسٹیٹیوشن کے بارے میں, اور اسے
जो माइनॉरिटी कायम करती है उससे मंसूब कर दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर अभी मामला भी चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरा सा वाजे कर दूं जो कई बार गलतफहमी फैलाई जाती है, गलतफहमी फैल जाती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और जनरल इंस्टीट्यूशन, इसमें फर्क क्या है? देखिए, एक बात समझिए कि जो जनरल इंस्टीट्यूशन है उसमें 22.5% SC ST रिजर्वेशन होता है और 27% OBC रिजर्वेशन होता है। उसमें भी 49.50% रिजर्वेशन होता है और बाकी 50% में तमाम बच्चे कंपटीशन से आते हैं। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है उसमें माइनॉरिटीज के लिए, यानी जिस माइनॉरिटी ने उसको कायम किया है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, जिसने उसको कायम किया उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी का उसमें 50% रिजर्वेशन होता है। अब यहां यह बात समझने की है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो 50% रिजर्वेशन तो दोनों इदारों में है और बाकी जो 50% है उसमें कंपटीशन से बच्चे को अलीगढ़ में भी आना है, जामिया में भी आना है और दूसरे तमाम इदारों में आना है। तो इसलिए वो इदारा जो अलीगढ़ है वहां भी गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों के लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने वहां पर तालीम हासिल की और कर रहे, और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के साथ भी, यानी ठीक है कि उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुल्क का असासा है। ये बात समझने की है कि चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो, चाहे शुरू से उन्होंने, चाहे कोई भी हो, इस पर जोर दिया ये जो है ये मुल्क का असासा है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो मुल्क के काम आते हैं। देखिए, तालीम जो है वो एक रोशनी है और वो रोशनी जो है वो मजहब नहीं देखती, वो रोशनी जो है वो जात पात नहीं देखती, और रोशनी तालीम की ऐसी है कि जैसे कि एक बहुत शानदार इमारत बनाई जाए और उसमें अगर रोशनी ना हो तो कोई शख्स जाना पसंद नहीं करेगा। सही बात। लेकिन उसी तरह इंसान अगर तालीम याफ्ता ना हो तो उसके अंदर वो चमक नहीं आती। तालीम याफ्ता इंसान जो है, तालीम इंसान के अंदर चमक लाती है और उसको विजन देती है। तो तालीम सभी के लिए है, तालीम पर किसी की कोई इजारादारी नहीं है। यही उनका मिशन था, यही उनका मिशन था और भाईचारा और दूसरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनका मिशन था। खजब साहब, बहुत कम वक्त है, बहुत कम लफ्जों में मैं बहुत मुख्तसर बहुत बात, क्योंकि डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर साहब भी कहना चाहेंगे बुनियादी बात, बहुत कम लफ्जों में, बस 4 मिनट बात। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद खां एक रिफॉर्मिस्ट हैं जी, और मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के तौर पे उनकी एक पहचान, एक शनाख्त है जी। इस मुल्क ने 2 रिफॉर्मिस्ट पैदा किए, हिंदू समाज के लिए मदन मोहन मालवीय का किरदार है और मुस्लिम समाज के लिए किरदार है सर सैयद अहमद खां साहब का। रिफॉर्म का मिजाज हमारी कौम के अंदर आज भी नहीं पैदा हो सका है, और उसकी बुनियादी वजह हमारे उस्ताद मोहतरम आपको बताएंगे। मैं तो यही खत्म करूंगा अपनी बात को कि अगर साइंस को इख्तियार किया गया होता, खुदा करे अब इख्तियार कर लें और साइंसी फिक्र की तरफ हम चले जाएं, और साइंसी फिक्र का मतलब होता है आजादाना तौर पर सोचना, लॉजिक को, मंतक को बुनियाद बनाना और मंतक के एतबार से अपने एक्शंस को जो है उनको उसके बारे में फैसले करने और उस अंदाज से चलना जो है। तो जरूरत इस बात की है कि सर सैयद अलैहिर्रहमा जो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे मुस्लिम समाज में आए थे, मुस्लिम समाज दकियानूसियत को छोड़े और ये जो एक मिजाज बना लिया है कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम मुखालिफ से नहीं मिलेंगे, उससे किसी तरह उससे हटा, बिल्कुल जो है, बल्कि होना ये चाहिए, होना ये चाहिए बदतरीन मुखालिफ से सर सैयद अगर होते, बदतरीन मुखालिफ से और उनके साथ बैठते और अपनी बात को कायल करते। ये हमारी नाअहली है और हमारी जो है इस तरफ हम घबराते हैं, आज हम हमारे अंदर खौफ बैठ गया है, हमने कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर ली है, उस पर हमें सोचना चाहिए। सर मेरे पास बिल्कुल डॉक्टर साहब शेर को छोड़िए, डॉक्टर साहब भी सुन लीजिए। शाम दर शाम तेरा शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के नकूश, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। क्या बात है। आखिरी बात, मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, आप अपनी बात बहुत कम लफ्जों में फिर मैं खत्म कर। असल में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। कल एक सेमिनार है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 3 बजे 4 बजे से लेकर के और 7 बजे 7:30 बजे तक। उसमें हिंदुस्तान के 20 इमिनेंट साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो अलीगढ़ से ताल्लुक जिनका था हुआ, और उसका थीम है
سر سید احمد خان ویژن اینڈ مشن آف سر سید احمد خان. پہلا اس کا سیشن ہے امپورٹنٹ انگریڈینٹس آف دس موومنٹ. دوسرا ٹاپک ہے سر سید آج اگر ہوتے تو کیا کرتے. بالکل اس پر ہم نے بھی آج بات کرنے کی کوشش کی اور اس سیمینار میں بھی آپ ضرور جائیے. ہم تو یہی کہیں گے تو سلام ہو سر سید احمد پر جنہوں نے اصلاح ملت کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو جمود سے نکال کر باعزت قوم بنانے میں بڑی جدوجہد کی. کالی اندھیری رات میں جب علم کے دیے زمیں پر جلتے ہیں تو یہ کارواں نہ رکے کبھی، یہ دعا ہم خدا سے کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اپنے گراں قدر رائے بانٹنے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے زی سلام.